इंशाअल्लाह क़िस्सा 16वें सिपारे के अंदर सूरह मरियम के अंदर भी आएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई, इस दौरान उनको वहाँ पे हमल ठहर गया। अब ये दिल में तरद्दुद कि किसी बशर से, इंसान से मेरी मुलाकात हुई नहीं, शादी हुई नहीं है, हमल से मैं हो गई हूँ, तो तरद्दुद था कि बच्चा होगा तो लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने दिल में इत्मीनान डाला कि बच्चा होगा, उसका नाम ईसा होगा और वो भी नबी बनेगा और ये अपनी सफाई जाके खुद पेश करेगा लोगों के सामने। तफसीर इंशाअल्लाह 16 सिपारे में आ जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा क्या हुआ था, तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ये फिर बड़ी हुई, इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, उसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम में क़िस्सा सुनाया कि इनकी, जिनके बाबत तुम कहते हो कि इनको मानते नहीं, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को, उनके पूरे ख़ानदान को ऐसा जानते हैं जैसे तुम नहीं जानते, लेकिन उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। हम उनको अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मानते हैं, पैगम्बर मानते हैं। और तुम्हारा ये कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कलिमा कहा है, रूह कहा है, तो उसका जवाब कुरान करीम में दिए कि कुरान करीम में दो तरह की आयत हैं। बाज़ आयत मुहकमात कहलाती हैं जो बिल्कुल वाज़े हैं, अक्सर आयत कुरान करीम की वो हैं जिनका माना और मतलब वाज़े है। बाज़ आयत कुरान करीम की मुतशाबिहात कहलाती हैं। मुतशाबिह आयत को कहते हैं जिसका माना अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। अब कुरान करीम की 113 सूरतों के अंदर 29 सूरतें ऐसी हैं कि जिनका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है। अलिफ लाम मीम हामीम काफ हा या आइन साद, इस तरह की 29 सूरतें हैं। और बाज़ कुरान करीम के जुमले ऐसे हैं कि जिनका लफ्ज़ी माना तो मालूम है लेकिन उनका हकीकी माना किसी को मालूम नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जवाब दिया कि जो ईमान वाले होते हैं मुहकमात को तो मानते हैं, मुतशाबिहात के बारे में कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल इसको जानता है। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है। ईमान का तकाजा यह है कि इसकी खोज में ना पड़ा जाए, इसका क्या माना है। तो जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलीमा कहा है, अल्लाह की रूह कहा है, तो इस खोज में पड़ना कि ये अल्लाह के बेटे हो गए, और इसका मतलब ये है कि ईमान के मनाफी या ईमान तुम्हारा ख़तरे में पड़ जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको कहूँ, घर पे बड़े बात कर रहे होते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, तो बाज़ मौक़े पर बच्चे किसी बात में दखल देते हैं, वो बात उनके करने की नहीं होती। माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तुम चुप कर जाओ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो ये कुरान करीम की बात चीज़ें जो हमारे समझने की नहीं है, तो वहाँ पे हमें खामोश रहने का हुक्म दिया है। और वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है, वो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। तो एक जवाब तो ये दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुम इतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। दूसरा, जहाँ कुरान करीम में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके माने से तुम ये समझते हो कि अल्लाह के बेटे अल्लाह की रूह है, तो उसके बारे में खामोशी का हुक्म है, वो तुम नहीं समझ सकते। और अगर तुम ये समझते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, तो एक और इल्ज़ामी जवाब, यानी मुंहतोड़ जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया कि अगर तुम इस बिना पर उनको खुदा मानते हो या खुदा का बेटा मानते हो कि उनका बाप नहीं था, बिन बाप के पैदा हुए, तो आदम अलैहिस्सलाम तो बिन बाप और बिन माँ के पैदा हुए, ना माँ थी ना बाप था, तो उनको भी खुदा मानो, उनको तो खुदा नहीं मानते। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बतलाया है कि आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ और बिन बाप के पैदा करना, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करना, ये अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत होती है, एक सुन्नत होती है। सुन्नत यानी रूटीन, तरीक़ा। तो अल्लाह की रूटीन और तरीक़ा तो यह है कि माँ बाप के मिलाप से बच्चा पैदा होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह ने चट्टान से पैदा किया, और चट्टान से भी पैदा किया तो कैसी पैदा की, बड़ी ऊँटनी पैदा हुई इस हाल में कि उसके पेट में भी बच्चा था। तो अल्लाह ज़ाब्ते कायदे का पाबंद नहीं है। अल्लाह का तरीक़ा तो यह है कि नर और मादे के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि पत्थर से भी बच्चा पैदा कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का ज़ुहूर है। इस कुदरत की बुनियाद पर तुम ये फैसला नहीं कर सकते कि तुम किसी को अल्लाह का बेटा करार दो। तो ईसाइयों का जो वफ़द आया था, आप अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, तकरीबन 80-82 आयत के अंदर उनको जवाब दिया गया। फिर नबी अकरम, उन्होंने आपस में, उनके पास जवाब तो कोई था नहीं, उन्होंने कहा कि चले हम सोच कर मशवरा करके कल दोबारा आएंगे। तो फिर अल्लाह की तरफ से वही हुई आप अलैहिस्सलाम को, आप इनको ये कहें कि ऐसा करते हैं कि कल सुबह तुम भी आ जाओ, अपने बीवी बच्चों को भी ले आओ, सब आ जाओ, और हम भी अपने बीवी बच्चों समेत बाहर आ जाते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। इसको मुबाहला कहते हैं। दुआ क्या करते हैं कि हम में से जो हक पर हो वो बाकी रहे, और जो बातिल पर हो अल्लाह उसको ज़मीन के अंदर धंसा दे, अल्लाह उसको तबाह कर दे। अब ईसाइयों ने आपस में, उनके पोप और पादरी थे, उन्होंने कहा कि बाबा ये मुकाबला नहीं करना, इसलिए कि ये हक पर है, हम तो बातिल पर हैं। अगर करोगे मुकाबला ज़मीन में धंस जाओगे,
قیامت تک کے لیے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ تم غلط تھے، تو تمہارا تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے مقابلے پر مت آنا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم مصالحت کرتے ہیں، ہم ٹیکس دینے پر آمادہ ہیں، اب آپ سے ہم مقابلہ کسی چیز کا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، جس کے مقابلے میں ہماری دین کے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، جو صلیب کا نشان ہے، یہ شہید کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی پوری عیسائی قوم کی طرف سے قربانی دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جواب دی کہ نہ ان کو شہید کیا گیا، نہ صلیب پر چڑھایا گیا، نہ قتل کیا گیا، ان کو زندہ سلامت اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے قبل وہ دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، باوجود نبی ہو کر وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت کی اتباع کریں گے، پھر اپنی طبعی موت ان کو آئے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے یہاں پر ضمن کچھ بیان کیا ہے، آگے بھی تفسیر سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ یہودی، نصرانی، مشرک سب کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو حنیفہ مسلمہ تھے، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، شرک کے اندر تھوڑی مبتلا تھے۔ تو ابراہیمی بننا ہے تو ایک کلمے کے اوپر آ جاؤ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت مانو۔ پھر اس کے بعد چوتھے سپارے کے آغاز میں قبلے کا کچھ تذکرہ ہے، جب قبلے کی تبدیلی ہوئی، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے دن کی تفصیل میں آیا تھا، تو کفار نے اعتراض کیا، مشرکین نے بھی اور یہودیوں نے بھی، کہ بیت المقدس افضل تھا، اس کو قبلہ نہیں بنایا، بیت اللہ افضل ہے، اس کو بنا دیا۔ اس کا جواب دیا کہ بیت اللہ، ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ بیت المقدس دنیا میں پہلا گھر تھا، تو اللہ نے جواب دی کہ بیت اللہ پہلا گھر ہے، اور اس کو میں نے بابرکت بنایا ہے، باعث ہدایت بنایا ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ زمزم ہے، دیگر قدرت کی نشانیاں ہیں، تو افضلیت اس کو حاصل ہے۔ باقی قبلہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ میرا حکم قبلہ ہے، جس جگہ کو میں قبلہ قرار دیتا ہوں قبلہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے اور جنگ احد کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ دونوں جنگیں اسلام کی بڑی عجیب جنگیں رہی ہیں۔ ہجرت سے پہلے جب تک 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان رہے تو ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کفار کا ظلم و ستم سہتے تھے، مار پڑتی تھی، مار برداشت کرتے تھے، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور اتنا مجبور کر دیا کہ 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف، پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد اجازت مل گئی کہ کفار کے ظلم و ستم کا جواب دیا جائے اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل گئی۔ تو ہجرت کے بعد دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی کہ کفار کا قافلہ تجارتی شام سے آ رہا ہے، ابو سفیان کی سرگردگی میں، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلہ ہے اور لوگوں کا مال لگا ہوا ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ یہ مال جمع کر کے اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو حضور کو وحی ہوئی کہ آپ جائیں اور اس قافلے کو روکیے۔ اب ذہن میں نہیں تھا کہ جا کے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، تو فجر کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ جس نے چلنا ہے فوراً جو جا سکتا ہمارے ساتھ چلے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 340 کی تعداد تھی، بعض میں آتا ہے 310 کی، بعض میں آتا ہے 313 کی تعداد تھی، یہی مشہور ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، جس میں 84 مہاجر تھے، باقی انصاری صحابہ تھے۔ آپ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، اور وہاں جا کر ہوا یہ کہ مقابلے کی نوبت آ گئی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار کچھ نہیں تھے، کل ملا کے ان پورے قافلے کے پاس 10 جنگی ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، اور سامنے کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 تھا اور مسلح تھا۔ اب ان کے مقابلے میں مسلمان 1/3 بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی دی، ایسی کامیابی کہ بدر کی جنگ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے۔ اب غصہ اور غیظ و غضب میں تو بہت زیادہ تھے، وہ لوگ چلے گئے، مسلمان واپس آ گئے۔ اب ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی کہ اب ہم اس شکست کا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے۔ 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں، یعنی پچھلے سال رمضان میں جنگ بدر ہوئی، اگلے سال رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ابو سفیان نے کفار کی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، بعض نے کہا کہ نہیں، باہر جا کے مقابلہ کیا جائے۔ اس پر اتفاق ہوا کہ مدینہ سے باہر جائیں اور مقابلہ کریں۔ تو احد کے میدان میں آپ علیہ السلام گئے اور کفار کا لشکر بھی آیا۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام نے کچھ ترتیب بنائی،
ایک پہاڑی تھی کہ جہاں سے کفار کے آنے کا خطرہ تھا، وہاں پہ 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا جن کی سرکردگی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور ان کو تاکید کی کہ ہمیں شکست ہو یا کامیابی ہو یہ جگہ تم لوگوں نے نہیں چھوڑنی ہے، مورچہ تم لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، اتنی کامیابی کہ کفار بھاگ گئے، ان کا مال غنیمت مسلمان جمع کرنے لگے۔ اب وہ جو ٹیلے پر مسلمان موجود تھے وہ سمجھے کہ اب تو ہمارا حکم اب تک تھا، کامیابی ہو گئی ہے، اب ہمارے یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے غلط فہمی کے اندر حضور کے حکم کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، غلط فہمی میں چھوڑ دیا۔ وہ سمجھے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار چلے گئے، اب وہ اپنے مورچے کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ادھر پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ کی تلوار جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہے تو کفار کو کہا واپس پلٹو۔ اس جگہ سے آ کے دوبارہ حملہ کیا تو وہ جیتی ہوئی جنگ جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دے دی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان برداشت کرنا پڑا، اتنا نقصان کہ مسلمانوں کے تقریباً 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اور تمام صحابہ تقریباً زخمی ہو گئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اب ایک تو جنگ کی شکست کا خوف، جنگ کی فتح کا نقصان کے اندر بدلنے کا غم، آپ علیہ السلام کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے 70 شہداء کو دفن کرنے کے لیے ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ 70 شہداء کو ایک ایک قبر میں 10 صحابہ کو دفن کیا، یعنی 70 صحابہ کو 10 قبروں کے اندر تدفین کر دی۔ آپ علیہ السلام حیات تھے، غلط خبر پھیلی تھی لیکن زخمی ہو گئے تھے، اتنے زخمی تھے کہ منہ کے اندر، چہرے مبارک کے اندر کڑیاں چلی گئی تھی اور چہرے سے خون ابل رہا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوا کہ تمہاری غلطی تو میں نے معاف کر دی، لیکن دونوں موقع پر، بدر کے موقع کے پر بھی آپ علیہ السلام موجود تھے، کامیابی تمہیں ہوئی، تعداد میں تم کم تھے، آج تم تعداد میں زیادہ تھے، آپ علیہ السلام موجود تھے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو غلطی تو تمہاری معاف ہو چکی ہے، لیکن تمہاری جیتی ہوئی جنگ نقصان کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس سے رہتی دنیا تک کے لیے سبق مل گیا کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک جنگ جیتی جا رہی ہے، دوسری نقصان میں بدل رہی ہے، صرف غلط فہمی کی وجہ سے، حضور کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو قیامت تک کے لیے انسان اگر کامیابی حاصل کرے گا تو حضور کی اتباع میں حاصل کرے گا، جہاں حضور کے حکم کو چھوڑے گا تو اس کی بنی ہوئی بھی بگڑ جائے گی، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آخر میں مسلمانوں کو کچھ دعاؤں کی تلقین ہے، اور ایمان والوں کے لیے منافقین سے بچنے کی تلقین ہے۔ اس موقع پر بھی منافقین یہ کہتے تھے کہ مسلمان اگر مدینہ کے اندر رہتے، ہماری بات مان لیتے، باہر نہ جاتے تو یہ کبھی ناکامی کا شکار نہ ہوتے، ہمیشہ کامیابی رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی جواب دیا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارے حق میں مقدر میں موت ہوتی تو تم اپنے بستروں سے نکل کر میدان کی جنگ میں آ جاتے، تمہارے اوپر بھی موت آ جاتی، لیکن موت جب نہیں ہے مقدر کے اندر تو میدان جنگ کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال اپنے بستر پر ہو رہا تھا، حالانکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا۔ تو اگر موت اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ کوئی، ان کا ایک شعر ہے، لانامت آیون الجبنا، کہ کسی بزدل کی آنکھ کو کبھی نیند نہ آئے، یعنی اگر موت وہاں ہوتی تو آ جاتی، لیکن میرے مقدر میں شہادت نہیں تھی، میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو مر جاؤں گا، گھر پہ رہوں گا تو بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو کل آپ نے تذکرہ سنا کہ 10,000 کی تعداد تھی، تعاون سے بھاگی، لیکن اللہ نے موت ان کو دے دی، تو موت جب آنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے۔ بہرحال کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اختیار کرنے میں ہے، جہاں اس راستے کو چھوڑا وہاں پر آدمی کی بنی ہوئی بگڑ جاتی ہے۔ اگر اپنی بنی ہوئی کو بنانا اور سنوارنا ہم چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اور اسی اتباع کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، اللهم أسعدنا وكن لنا ولا تكن علينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، صلى الله على النبي المصطفى.